अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। पाकिस्तान की जहाँ बात आती है, मोहब्बत की जहाँ बात आती है, वहाँ अपने लोगों की मोहब्बत की बात आती है। अपने लोगों से मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशंस जो है वो आपको बताया जाए। अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा ये है कि जहाँ कहीं भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी मौजूद है उसको दूर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो हम पर एक कर्ज़ है और ये कर्ज़ हमें अदा करना है, क्योंकि हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है। और ये फ़र्ज़ जो हम लेकर यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ यही नहीं है कि आए प्रोग्राम किया और चले गए, बल्कि फ़र्ज़ ये है कि आप इस प्रोग्राम को देखकर अगर ये समझे कि आपका कोई बहुत बड़ा मसला जो है वो सॉल्व हो गया है और आपको जवाब मिल गया है आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ बैठने का और ये प्रोग्राम करने का फ़र्ज़ अदा हो जाता है। डेली आप एक नए अंदाज से मेरा प्रोग्राम देखते हैं, 7 डेज़ इन अ वीक। डेली एक नए गेस्ट होते हैं, नया टॉपिक होता है, नई बात होती है। हम यहाँ पे पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे अपने लोगों के मेंटल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, फ़िज़िकल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, अपनी बात करते हैं और ना सिर्फ अपनी बात करते हैं बल्कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मुझे फ़ीडबैक आपका जो है वो मिलता रहता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपका, मेरा, हम सब का टॉपिक है। वो बात है हमारे अंदर की, वो बात है हमारी उस फ्रस्ट्रेशन की, वो बात है हमारी पर्सनैलिटी की, उस डेवलपमेंट की जिसे हम भूल गए हैं, जिसे हमने कहीं साइड पे रख दिया है। हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारी पर्सनैलिटी में ऐसे कौन से चार्म्स होने चाहिए जो ज़रूरी हैं। हम अपने कपड़ों पे तो तवज्जो दे लेते हैं, अपने बालों को तो संवार लेते हैं, अपने मुंह पर अच्छा मेकअप करके तो बैठ सकते हैं, लेकिन क्या हम इन ब्रांड कॉन्शियस चीज़ों से अगर थोड़ा सा हट के देखें तो हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए कुछ और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? वो है आपकी ज़ात की, आपकी शख्सियत की एक डेवलपमेंट, जिसको आपने रोज़ाना बेहतर से बेहतर करना है। अपने अंदर के शख्स को ये बताना है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सलूशन क्या होना चाहिए, अगर कोई मसाइल आपके साथ दरपेश हैं तो आपने उससे कैसे लड़ना है। अगर आप ज़िंदगी में लड़ कर हार गए हैं तो फिर गिर कर उठना कैसे है, उठकर संभलना कैसे है और संभल कर चलना कैसे है। आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक माहिर नफ्सियात मौजूद हैं जिन्हें आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में सुन चुके हैं। बहैसियत माहिर नफ्सियात बहुत अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं माशाल्लाह। आज हमारी मेहमान है सोफिया सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, आप ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोफिया साहिबा, जब कोई और माहिर नफ्सियात आके मेरे सामने बैठते हैं मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि बाहैसियत माहिर नफ्सियात मैं भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और आप लोग भी माशाल्लाह इतने अरसे से जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि ये खिदमत खल्क है। एक इंसान को मेंटल डिसऑर्डर से बाहर लेके आना, उसको मेंटल डिजीज़ का उसके इलाज करना इतना आसान काम नहीं है आज के दौर में। आज मैं आपसे कुछ डिफरेंट किस्म के सवालात करूंगी, उन डिफरेंट किस्म के सवालात के डिफरेंट जवाब दीजिएगा। आज हम थोड़ा मज़े में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिकल प्रोग्राम करेंगे आज एक डिफरेंट अंदाज में। आज मेरे सवाल ना ही तो सख्त होंगे ना ही मुश्किल होंगे, बल्कि बड़े ही आसान होंगे और कुछ ऐसे परहैप्स से लिए हुए होंगे जो ऑलरेडी आप सुनते या देखते रहते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी को बार बार सफाइयाँ दे रहे हो तो आप उसको सफाइयाँ देने की बजाय एक ही दफ़ा बेलचा उठाएं और फेंक दें। बात सच है या गलत? देखिए, डिपेंड करता है कि रिश्ता क्या है आपके उसके साथ। अगर आपको कोई क्लोज रिलेशन है जिनसे आपका दिल का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपको सफाई देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा इंसान जो कि हमारे लिए इतना अहम भी नहीं है और वो हमें खामखा इरिटेट कर रहा है, हमें बार बार मजबूर कर रहे हैं सफाइयाँ देने के लिए, तो बेहतर ये है कि आप बार बार सफाई ना दें, क्योंकि गुनाहगार समझेगी दुनिया तुझे कि अब इतनी सफाई ना दे। तो इतनी सफाई ना दें। हाँ, जहाँ रिश्तों पता लगे कि रिश्ता ख़राब हो सकता है, रिश्ता डैमेज हो सकता है, तो ज़रूर बेहतर अंदाज अपनी बात को बयान करें। सफाइयाँ ना दें, बयान करें बेहतर तरीके से। झाड़ू ना बने, बल्कि आप जो है वो इजीली जो है वो अब सुकून से बात को बयान करने की कोशिश करें। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जो आपके दिल का रिश्ता हो, आपके बहुत करीब हो, आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त या आपका शौहर या आपकी बीवी, जिसे बार बार सफाइयाँ दे के साबित करना पड़ रहा हो कि मैं सच्ची हूँ या मैं सच्चा हूँ या मैं जो है वो यहाँ पर ठीक हूँ और मैं वहाँ पर ठीक हूँ, तो आप क्या समझती हैं ऐसे रिश्ते फॉरएवर चल सकते हैं?
دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو اگر میاں بیوی کا رشتہ ہے تو اس کو بھی چلانا پڑتا ہے، کیونکہ بیکاز ہمارے بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی نفسیات سے ڈیمیج ہوتی ہے جب پیرنٹس کے اندر کلیش پیدا ہوتا ہے. تو رشتے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رشتہ کے دوست ہے، اس کو بار بار صفائی دینی پڑتی ہے، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم تعلق تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو تو نبھانا ہوتا ہے، اور جب وہ نبھانا ہوتا ہے تو پھر ہم صفائی نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں. اچھا، وہاں خاموشی اختیار کر خاموشی اختیار اور اگر آپ کے خاموش رہنے سے دوسرا بندہ بار بار چیخ چاڑ چلا رہا ہو کہ مجھے جواب چاہیے، تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے چیخنا ایک وقت آتا ہے وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ بار بار ایک دفعہ آپ اپنا نقطہ بیان ایک کلیئر ٹیبل ٹاک کے ذریعے بیان کر دیں کہ جی میرا یہ نقطہ بیان میرا ماننا یہ ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں اور اس طرح نہیں ہیں، لیکن بار بار ایکسپلینیشن نہ دیں. میاں بیوی کے رشتے میں ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے تضاد آتا ہے. کہتے ہیں دو کے درمیان میں اگر تیسرا آ جائے، اب آپ کا بچہ ہو تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر تیسری کوئی ایسی پرسنالٹی آ جائے جس نے آپ کے گھر کو جو ہے اس کی دراڑیں ہلا چکی ہے، تو پھر وہاں کیا کیا جائے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے چوری کی اور وہ مکر جائے کہ میں نے چوری نہیں کی، تو اس وقت پہ آپ کا طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ تیسرا بندہ کوئی ایک تھرڈ بندہ ایسا ہے جو کہ آپ کے اسپاؤس ریلیشن شپ کو خراب کر رہا ہے، خاص طور پہ اگر ایکسٹرا میرٹل افیئر آپ کہہ لیں، تو پھر تو آپ اس پہ ٹیبل ٹاک کریں، اس سے بات کریں کہ جی یہ چیزیں اس طرح ہیں اور مجھے یہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں اور یہ ہمارا رشتہ سے ڈیمیج ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی سسرال سے کوئی تعلق ہے یا آپ لڑکا یا لڑکی دونوں کے کسی سسرال سے تعلق ہے، تو پھر آپ آپس میں بات کر لیں کہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو نبھانا ضروری ہوتا ہے، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی، ہم چاہتے نہ چاہتے ان کے ساتھ باؤنڈ ہونا پڑتا ہے ہمیں، کیونکہ رشتوں کا نام ہی ہے یہ گرم سرد، اور اس طرح حدیث میں ہے کہ جی ہمیں اپنے رشتوں خون کے رشتوں کو نبھانا ہے. تو پھر فاصلہ رکھنا شروع کر دیں. وہ رشتہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، وہ رشتہ جو آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رشتہ جو آپ کی امیج کو ڈیمیج کر رہا ہے بری طریقے سے، آپ اس کا فاصلہ رکھ لیں. رسپیکٹ ضرور دیں رشتے کو، جب رسپیکٹ دیں گے تو ایک وقت آئے گا وہ خود بھی خاموش ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے دونوں نے ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے تو کتنی دیر تک نہیں کریں گے، تھوڑی دیر بعد پھر بات چیت جو ہے وہ شروع ہو ہی جاتی ہے. لیکن دوستی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک چھت کے نیچے نہیں رہتے، آپ الگ الگ رہتے ہیں، اور اگر آپ کی لڑائی ہو جائے تو کئی دن چلتی ہے، کیونکہ نہ آپ نے کال کرنی ہے، نہ اس نے کال کرنی ہے، نہ آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے، نہ اس نے بنانا ہے. اب اگر سچویشن یہاں پر آ کر کھڑی ہو جائے تو اس وقت کیا کسی کو پہل کرنا ضروری ہوتا ہے، یا ڈیپینڈ آن کہ وہ دیکھیں کہ آپ کے رشتے کی نوعیت کیا ہے، آپ کی دوستی کا لیول کیا ہے، اور اگلا بندہ آپ سے کس لیول پہ ناراض ہے؟ اگر آپ کی اپنی غلطی ہے تو انسان کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ میری غلطی ہے. ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ سے دوستی کا تعلق کتنا پرانا ہے اس کے ساتھ، وہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کتنی مرتبہ کھڑا ہوا ہے. یس. اگر آپ کا مخلص دوست ہو گیا اور آپ سے ناراض ہو گیا لیکن آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا رہا ہے تو اس کو منا لیں، انا کی جنگ نہ لڑیں. اکثر ہوتا ہے یہ کہ جب دو لوگ ناراض ہوتے ہیں، سب سے جو انا جو ہوتی ہے انسان کی، ایگو جو ہوتی ہے وہ ہرٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں جانا، تم کوئی کم ہو اس سے، اس نے زیادتی کی، اس نے غلطی کی، انا روکتی ہے. اگر وہ رشتہ مخلص ہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے تو پھر اس کو منا لیں جا کر. یعنی انا والے نہ بنے، اللہ والے بنے. ہاں، انا پرستی ہر رشتے کو خراب کرتی ہے. صحیح ہے، اچھی بات ہے. اچھا، یہ جو انا ہے یہ اکثر لڑکیوں کا بھی نام ہوتا ہے انا، اور لیکن یہ انا جو ہر انسان کے اندر ہے، جو ہر عورت ہر مرد کے اندر ہے، اس کو نکالنے کا کوئی بیلچہ ہے، کوئی کوریدنے کا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے باہر نکال کے پھینکا جا سکتا ہے؟ لوگوں سے ناراض نہ ہو. اچھا، جب آپ ناراض نہیں ہوتے آپ کی ناپرستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ناراض ہونا چھوڑ دیں. ناراض ہونا چھوڑ دیں. آپ جب ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہماری ایگو کو ہرٹ ہوتی ہے. یس. ہم ناراض ہونا چھوڑ دیں، ہماری ایگو ہرٹ نہیں ہوگی، ہماری ہم دوسرے کو امپورٹنس سے دینا چھوڑ دیں. دیکھیں، ناراض تو وہی ہوگا نا جو امپورٹنس دے رہا ہے کسی دوسرے کو، جس کو اس کی تکلیف سے بات سے ہرٹ ہو رہا ہے کہ یار میں اس کو جو ہے وہ امپورٹنس دے رہا ہوں کہ میں ناراض ہوں، یہ مجھے منائے. تو اٹس مین کہ آپ اپنی وہ ایکسپیکٹیشن ختم کر دیں. رائٹ. آپ ان کو بتائیں کہ جی تعلق رکھیں اور ان سے کہیں کہ جی اس میں ناراضگی کی بات نہیں، آپ کا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے. صحیح ہے. آپ اپنے اوپینین کے ساتھ رہیں، میں اپنے اوپینین کے ساتھ ہوں. لیکن ناراضگی جیسے ہوتے نا ہمارے ہاں، ناراضگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بات کرنا چھوڑ دی، کٹھے بیٹھنا چھوڑ دیا، کھٹا کھانا چھوڑ دیا. تو یہ چیزیں نہ کریں، بس ان کو بتا دیں کہ جی ڈفرینس آف اوپینین ہے ہمارا، آپ اپنے ساتھ رہیں، میں اپنے ساتھ رہتا ہوں. اچھا، ایک بڑا مشکل سوال پوچھنے لگی ہوں. آپ کسی کے بغیر رہ بھی نہ سکتے ہوں، کسی کے ساتھ بھی نہ رہ سکتے ہوں،
اور کسی کو جو ہے وہ دور جانے بھی نہ دے سکتے ہوں اور کسی کے ساتھ چل بھی نہ سکتے ہوں. ایسی سچویشن بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے. بتائیں کیا کریں؟ میرے پاس ابھی 2 پیشنٹ آئے ہیں, میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہوں. مجھے بتائیں کیا کریں. دیکھیں مجھے آپ کا ایکسپیرینس ہے. مجھے پرسنلی رہتے ہیں, جب لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جو خاص طور پہ یہ اسپاؤس ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کے کلوز فرینڈز ہوتے ہیں, جب شادی جن کی سوچتے ہیں ان کے ساتھ شادی کرنی ہے اور آپ ان کے بغیر رہ بھی نہیں پاتے, میں صرف ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. یس, اگر آپ محبت کرتے تو محبت میں کنڈیشنز نہیں ہوتی. پھر غیر مشروط محبت کریں, پر جیسا ہے جیسے جہاں کی بنیاد اس کو ایکسیپٹ کریں. کوئی بھی کمپلیٹ پیکج نہیں ہوتا, اس میں خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں. آپ میں بھی ہوں گی, مجھ میں بھی ہیں, سب میں ہیں. تو ہر کوئی جب یہ دیکھے گا کہ جو میرا پارٹنر ہے وہ اس کا اوور آل پرسنٹیج ہوتی ہے نا, کہ اوور آل اگر وہ اچھا انسان ہے, 60 میں کہتی ہوں 60-70% بھی اگر اچھا پارٹنر ہے تو گو ہیڈ ود دیٹ. انڈیویجول پرسنالٹی ہے اس کی, اس کے اپنی خوبیاں ہیں, اپنی خامیاں ہیں, اپنی زندگی ہے اس کی, اس کو اوور کم کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا خلیل الرحمان کنور کے آپ اس جملے کی جو ہے وہ تردید کرتی ہیں کہ سب کچھ معاف کر دینا لیکن بے وفائی معاف نہ کرنا؟ میں ان کے پروگرامز کی بڑی فین ہوں, ڈراموں کی, لیکن سوال ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. میرے سوال کرنے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ناظرین کچھ ڈفرینٹ انداز سے جو ہے وہ آج ہمیں دیکھیں اور سنیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو لائف کا ایکسپیرینس ہو ایسا ہو. پھر جب معافی تو پھر ہر چیز میں ہوتی ہے کہ ہم انسان, بے وفائی کی بھی معافی ہوتی ہے, بے وفائی کی بھی معافی, شرک کی معافی نہیں ہے. شرک کی معافی نہیں ہے, اللہ کا معاملہ ہے. محبت اللہ سے ہی نکلی ہے, محبت میں ہی یہ کائنات تخلیق ہوئی, محبت میں ہی یہ معاملات چلے. لیکن دیکھیں جو اللہ کی محبت ہے, جو اللہ کی محبت ہے وہ عشق ہے. اللہ کی محبت میں ہم بہت سارے کام, اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم گناہ کرتے ہیں. ہم وہ چیز, ہر وہ کام کرتے ہیں جو منع ہوتا ہے. اللہ ہمیں محبت بہت ہے اللہ سے, لیکن ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کھلے عام کرتے ہیں. تو وہ محبت کہاں گئی؟ ٹھیک ہے, جب ہم اللہ سے عشق کریں گے اور اس کی ہر چیز کو قبول کریں گے, اس کی رضا کو قبول کریں گے, تو پھر کوئی میٹر نہیں کرتا, پھر آپ اس کی ہر بات مانیں گے, اس کی رضا میں خوش ہوں گے. ہم لوگوں سے عشق نہیں کرتے, ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں. جب ہم لوگوں سے, جب اللہ کی محبت میں ہی ہم کھوٹ کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں کی محبتوں میں کیا میٹر کرتی ہے؟ مطلب پھر غلطی تو ہمارے اپنے اندر ہے نا موجود, ہم اپنے آپ سے لائل نہیں ہیں. جو بندہ اپنے آپ سے جو ہے وہ مخلص نہیں ہے, وہ کسی اور سے مخلص کیا ہوگا؟ نبیہ, ہم حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کیسے زمین پہ اتارے گئے تھے؟ غلطی ہمارے اندر ان بلٹ ہے. یس, ہم نے کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک خلیل الرحمان صاحب کی بات ہے, وہ ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے, وہ ان کی سب جسٹیفیکیشن لگ دیتے ہوں گے, ہر کسی کا اپنا. لیکن میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ محبت میں بے وفائی کی معافی نہیں دینی چاہیے. بھائی میرا تو یہی, میں تو اس چیز پہ دیکھیے پھر یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے نا کہ جب عورت معاف کرتی ہے تو پھر مرد کو بھی معاف کرنا چاہیے. ہاں معافی, دیکھیے اللہ کی طرف سے تو معافی ہے نا کہ معاف کر دیں, اگر کسی نے آپ کا دل بھی دکھایا تو معاف کر دیں. لیکن بہرحال بہت سارے سرکمٹانسز ایسے ہوتے ہیں جس پہ معافی دینا بڑی مشکل ہو جاتی ہے, بٹ جب اللہ کا حکم ہے کہ معاف کر دو تو معاف کر دینا چاہیے. بہرحال جی, ہم اب ایک نئی سمت میں جو ہے وہ چلتے ہیں, گھریلو ماحول کی طرف آ جاتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کی تھوڑی دوستی کی, محبت کی, چاہت کی. اب ہمارے گھر کے وہ خون کے رشتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں, ہمارے بہن بھائی, ماں باپ, یہ وہ رشتے جو ہم نبھا رہے ہیں اور دنیا میں نبھاتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان رشتوں میں بڑا تضاد آ گیا, ہمارے ان رشتوں میں بڑا گیپ آ گیا. بہن بھائی کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے, بھائی بہنوں سے جو ہے وہ سوائے مانگنے کے کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں وہ کر دو, اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہوتی. کبھی بھائی سے بیٹھ کر یہ نہیں پوچھتی کہ بھائی کس حالت میں ہے یا کن حالات میں ہے. اگر کوئی بھائی اس لیول پہ ہو کہ پیسہ دے سکتا ہو تو اس کے پیچھے تو سارے بہن بھائی ہو جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی بھائی ایسا ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اسے سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے. رشتوں کا تقاضا کیا ہم سے آج یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم یہی سلوک کریں اپنے رشتوں کے ساتھ؟ آخر بدلنا کہاں پر ہے؟ دیکھیں مٹیریلسٹک لائف ہو گئی ہے بہت زیادہ, ہم ہر چیز کو پیسے سے تولتے ہیں. پھر رشتے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. رشتے بھی ہمارا اوورآل معاشرے کا سیٹ اپ کیا ہے ہمارا, کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی بہت رسپیکٹ ہے, جس کے پاس پاور ہے اس کی بہت رسپیکٹ ہے. اوورآل ہمارے معاشرہ, یہ معاشرہ جو ہمارے رشتے ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہی ہے نا, الگ سے تو نہیں ہے. تو ظاہر ان پہ افیکٹ تو آنا ہی تھا ڈیفینیٹلی. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ دیکھے کہ جن میں پیرنٹس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اگر پیرنٹ جب تک حیات ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر بانڈ کریٹ کرنے میں سب سے بڑا میجیکل رول پلے کر سکتے ہیں. وہ بچوں میں احساس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ
तुम लोग कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे रिश्ते आपस में कितने अहम हैं। जब पेरेंट्स डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे ना बच्चों को पैसे के हिसाब से, तो डेफिनेटली बच्चे भी नहीं अच्छा, आजकल के तो पेरेंट्स भी माजरत के साथ उसी बच्चे के साथ रहना चाहते हैं जिसके पास पैसे हों। Exactly. उसके साथ तो रहना नहीं चाहते जिसके पास पैसे ना हो। अपने ही बच्चों में जो है वो बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका हुआ है, और ये माशरे में ना बोलने वाली बात नहीं है। अक्सर मुझे रोक भी दिया जाता है बहुत सारी बातें बोलने से, लेकिन मैं फिर भी बोल देती हूँ माजरत के साथ। लेकिन ये है कि जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पे हम अपने माशरे की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो लेवल्स जो है वो यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं जो वाकई ही माशरे में हो रहे हैं, मामलात हो रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, आप चेंज कहाँ मारना है, चेंज को कैसे लेके आना है, अपने अंदर के उस शख्स को, उस अना को कैसे ख़त्म करना है जो सिर्फ जो है वो उस भाई के साथ अटैच है जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपस में मोहब्बत होनी ज़रूरी है, ठीक है। आप हमें उस माशरे को वापस लेकर आना है जिसमें मोहब्बत अहम थी, खुलूस अहम था। हम जब हर चीज़ को मटीरियलिज्म से जोड़ देंगे तो फिर हर रिश्ता, हर चीज़ ख़राब होगी। मोहब्बत कैसे होगी? कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। आपस में बैठे, गेट टुगेदर करें, बैठ कर एक, अगर 5-6 बहन भाई है, महीने में एक घर, किसी के घर खाना ज़रूर हो सकता है, ठीक है। चाहे सादा खाना बनाए लेकिन सब इकट्ठे हों, सब बात और करें। अगर एक ही छत के नीचे रहते हैं तो आप जितने लोग उस घर में रहते हैं, कभी ना कभी कोई एक बंदा किसी की दावत कर सकता है, वन डिश कर सकते हैं, वन डिश करके आप पार्टी कर सकते हैं अपनी, एक वन डिश करके सब इकट्ठे बैठकर खाना खा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट कर गई है ना, वो हमारा सोशल मीडिया और ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है। रिश्तों से ज़्यादा ये इनका, जब आप देखिए गैदरिंग होती है, आप देखिए सब लोग अपने सब मोबाइल में ही होते हैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बैठे होते हैं, खर्चा भी कर रहे होते हैं, अपना टाइम भी लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, सबने मोबाइल पकड़ा होता है, सबने मोबाइल, आपस में बात ही नहीं करते, आपस में बात ही नहीं करते, फिर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सही सही, फिर मकसद क्या है आपका यहाँ पे? आपके इकट्ठे होने का, जिसको आप वक्त दे रहे हैं, जिसको आप क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, वो सारा वक्त तो आप अपने मोबाइल फोन को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप 24 आवर 7 डेज इन अ वीक आप अपने फोन के साथ हैं। आपकी दोस्ती अब उस गैजेट के साथ हो गई है जो मोबाइल फोन पे, अच्छा उस पे भी तो लोगों के साथ ही इन टच है ना। अच्छा, उसमें पता है क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है ना उसकी हमें कदर नहीं होती, हमें अपने बहन भाइयों की कदर नहीं होती, लेकिन हमारा जो दूर इंग्लैंड अमेरिका दोस्त बैठा उसकी कदर है, उसकी बड़ी कदर है। अच्छा, जब खुदा ना खास्ता आप बीमार होंगे, आपको खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता बीमार हो, तो जो हॉस्पिटल में है वो मैंने नहीं देखा आज तक हॉस्पिटल्स में कोई बहन भाई के अलावा कोई खड़ा होता है। सही कह, कोई नहीं खड़ा होता, कोई बहुत कोई क्लोज फ्रेंड होगा, एक आधा होगा, वो जाएगा, दो मिलके का 2 घंटे बैठेगा, चला देगा। पेरेंट्स और घर वाले वो वाहिद होते हैं जो कि 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, सही है। वो खाने की पेन ले रहे होते हैं, आपकी मेडिसिन की पेन ले रहे होते हैं, डॉक्टर के पीछे भाग भी रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमने देखना ये कि जो करीब बैठा बंदा है वो मेरे साथ मुखलिस है, कि जो अमेरिका बैठा है उसका आप चिट चैट कर रहे हैं वो मुखलिस है आपके साथ। ये डॉक्टर साहब ये बात समझने वाली है ना, ये बीच का जो इतना लंबा सा जो हमने गैप दे दिया बीच में, कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। परायों के लिए हम बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, लोगों पे हम पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, मगर वो भाई जिसके पास इस वक्त पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है, वो उस भाई पे पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अपने भाई को स्टैंड नहीं करूंगा, मैं किसी गैर को जो है वो स्टैंड कर दूंगा। लोग बाहर डोनेट करते हैं और अपने घर में उनके लोग भूखे बैठे होते हैं। मेरे सामने इस तरह की मिसालें हैं कि बड़ी बड़ी कोठियों में ऐसी बहनें, ऐसे भाई बैठे हैं कि जिनको बिल्कुल माँ बाप ने, बहन भाइयों ने जो है वो डिनाई कर दिया हुआ है, वो एक साइड पे पड़े हैं, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, उनके पैसे भी बंद, हर चीज़ बंद, उनको खाने को भी नहीं पूछा जाता, और क्योंकि वो कोठी में रहते हैं इसलिए किसी से कह भी नहीं सकते कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। अब यहाँ इस नौयत पे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए, क्या अच्छा, एक बात बहुत जाननी ज़रूरी है जो मुझे पर्सनली लगता है, मुझे ये लगता है कि जब हम बहन भाई होते हैं ना, वो हमारे सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ जानते हैं, वो हमारे सबसे बड़े क्रिटिक्स हो सकते हैं, वो हमें बताते हैं तुम कहाँ गलत जा रहे हो, तुम कहाँ सही हो रहे हो। बाहर वाला बंदा उसे तारीफ़ ही करनी है आपकी, उसने आपके साथ वो आपकी तारीफ करता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है यार ये तो बड़ा कमाल है, घर वाले तो मेरे से बात नहीं करते, घर वाले तो मैं ये करता हूँ, ये भी एक एक्ट करता हूँ। बाहर वाला बहुत तारीफ करता है, लेकिन घर वाले मुझे कहते हैं तुम इसमें ना गलत जा रहे हो, रोकते हैं। बहुत अच्छी बात किया। जब हम रोकते हैं, टोकते हैं, तो वो हमें बंदा बुरा लगना शुरू हो जाता है। जब ये बुरा लगता है तो फिर क्या करते हैं कि हम अपने से दूर कट जाते हैं और बाहर वालों के साथ चल पड़ते हैं। इसीलिए आज हर शख्स अकेला है। ये बात करने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप अकेले क्यों हैं, क्योंकि आपने अपने रिश्तों को, उनकी नौयत को, उनकी कदर की ही नहीं है।
آپ نے اپنے باپ کو اگنور کیا, اپنی ماں کو اگنور کیا, اپنے بہن بھائیوں کو اگنور کیا, اپنے رشتوں کو اگنور کیا اور باہر والوں کو امپورٹنس دینا شروع کی. لیکن اگر کوئی باہر بھی آپ کا دوست ایسا پیارا جو مخلص ہے آپ کے ساتھ, وہ آپ کو تنقید کا نشانہ ضرور بنائے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ تم میں یہ غلط ہے, وہ آپ کی اچھائی نہیں کرے گا, ہر وقت آپ کی تعریف نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے آپ اچھے ہیں. لیکن اگر آپ میں کوئی ایک خامی ہوگی نا تو وہ اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ بھائی اس کو ٹھیک کر لو تو میرا خیال ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور وہی بندہ پھر آپ کو زہر لگتا ہے, آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے دوست بناتے ہیں, آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے بہن بھائی تلاش کرتے ہیں باہر, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آپ کو فائدہ اٹھا کر چھوڑ جاتے ہیں اور آپ اکیلے تڑپ رہے ہوتے ہیں, سسک رہے ہوتے ہیں, اور جو آپ کا آخری وقت ہوتا ہے وہ جس طرح سے گزرتا ہے اس میں پھر وہی بہن بھائی اکٹھے ہو کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس چارپائی کے پاس جو صرف آپ آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے ڈینائی کیا ہوتا ہے. یہ ہے زندگی کی حقیقت جس کو اگر آپ نے ٹائم پہ ایکسیپٹ نہ کیا تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا, میں نے نہ کیا, کسی نے نہ کیا تو ہر کسی کے ساتھ یہی ہوگا. اس لیے اس کو ٹائم پہ ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. اب رشتوں کو سنبھال کے کیسے رکھنا ہے یہ بتائیے گا. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ آپ جب بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اتنا بانڈ آپ کریٹ کریں کہ وہ آپس میں بانڈ پیدا ہو, ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں, ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, اور مہینے میں ایک, اگر آپ سب میرڈ ہیں تو مہینے میں ایک آدھ میٹنگ, یا آپ آج کل تو بہت آسان ہے ویڈیو کالز ہو جاتی ہیں جو آپ سارے بہن بھائی ویڈیو کال کے ذریعے آپس سے بات کریں, ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کس فیز سے گزر رہا ہے. جب ہمارا کمیونیکیشن گیپ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی ہماری بدگمانیاں بھی بڑھتی ہیں, ایسے ہی ہے, اور گمان بڑھ جاتے ہیں, بدگمان ہو جاتے ہیں. اس لیے تو قرآن پاک میں ہے کہ بہت سے بدگمانی سے بچو کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہیں, تو بدگمانی بڑھ جاتی ہے. تو سب سے پہلے کمیونیکیشن ختم کریں. دوسرا اس سے فرینکلی پوچھیں کہ کہیں آپ کسی جو جس کے پاس پیسہ ہے جو ویل آف ہے اس سے وہ پوچھے اپنے بہن بھائیوں سے کہیں آپ کوئی تنگی کا شکار تو نہیں ہے. سم ٹائم پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں. آپ کے مخلص, آج تو الفاظ بھی ختم ہو گئے نا رشتوں میں سے. ہاں جی, الفاظ ہی ختم ہو گئے. ہم محبت بھی اسی سے کرتے ہیں جس سے مطلب ہوتا ہے. یس, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آپس میں بات کریں, بات چیت سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو بات چیت سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اگر آپ کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے حدیث میں ہے کہ جی اب بہن کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ, اپنی استطاعت کے مطابق لے کر جائیں, کچھ لے کر جائے. تحفہ تحائف سے محبت بڑھتی ہے. آپ محبت کریٹ کریں, چھوٹے چھوٹے تحفے لے کر جائیں, دوسرے کو اپریشیٹ کریں. کسی کا بچہ کسی اصل میں ہوتا ہے کہ جب بہن میں کوئی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے ایک اور پارٹنرز آ جاتے ہیں. جب وہ ایک اور پارٹنر آتے ہیں وہ ڈفرینٹ طبیعت کے ہوتے ہیں, وہ فیڈ دے رہے ہوتے ہیں ان کو, اور وہ اس کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کی بھی تعریف کریں. ہاں, یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے. پہلے بہت تھا, مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمارے تایا چاچے, ہماری پھپھو, ہماری خالہ سب تعریف کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب ہم مقابلہ بازی میں آ گئے ہیں کہ تمہارا بچہ میرا بچہ, تمہارا بچہ وہ تمہارا ہے, جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے, وہ صرف میرا ہے. آج بھی وہ گھر بڑے بندے ہوئے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتی ہوں کہ 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی نا. اچھے لوگ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے. ایسے گھر بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ دیورانیاں جٹھانیاں جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں, پیار محبت سے چل رہے ہیں. جہاں ساس کی عزت ہے, جہاں پہ ساس کے حکم کو آخری حکم مانا جاتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑے ہمیشہ ہر جگہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, ان کی بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن سلام ہے ان بہوؤں کو جو اپنے گھر کو جوڑنے کی خاطر ہر کسی کی بات برداشت بھی کرتی ہیں, کیونکہ جب ہمیں اسلام سے یہ درس مل گیا نا کہ ہمیں برداشت کرنا ہے, ہمیں صبر اور استقامت سے چلنا ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا. انہوں نے پتھر برداشت کیے, لوگوں کے تانے برداشت کیے, لوگوں نے انہیں جادوگر کہا, انہوں نے برداشت کیا. کتنے بڑے بڑے القابات اور اس طرح کے نعوذ باللہ باتوں سے جو ہے وہ ان کو پکارا گیا, انہوں نے برداشت کیا. اور آج اگر ہماری ساس اٹھ کے ایک بہو کو یہ کہہ دے کہ تم جاہل ہو اور تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا اور تم اپنے گھر سے کچھ سیکھ کر نہیں آئی, تو یہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی دشمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے.
لوگوں کے گھروں کے نظام تپاؤ برباد ہو کے رہ گئے ہیں. آپ یقین کریں آج کل جو میرے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں نا وہ یہ قصے لے کر آ رہے ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کر رہی ہوں. میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ معاشرے میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ جی میری دیورانی جو ہے وہ میری ساس کو میرے خلاف بھڑکا دیتی ہے, میں ڈپریشن میں ہوں, میرے بچے پریشان ہو چکے ہیں, دن رات ہماری گھر میں جو ہے وہ لڑائی رہتی ہے, ہم فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ ہم الگ ہو جائیں؟ ہم الگ نہ ہو. آج کل لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے. مینٹل ڈیزیز کیا ہے؟ کیا ہم کہیں کہ یہ بائیپولر ڈس آرڈر ہے؟ کیا ہم کہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی شیزوفرینیا کے مریض ہیں؟ کیا ہم کہیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں؟ یہاں تو ہر بندے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ آپ بتائیں کہ جب آپ تو خود ریلیشن شپ کو ڈیل کرتی ہیں, آپ کے پاس بھی یہی کیسز آتے ہوں گے, تو پھر کیسے ڈیل کرتی ہیں اور کیسے سمجھاتی ہیں؟ اور لوگوں کے گھروں کو جوڑ کے رکھنا یہ کتنا بڑا مرحلہ ہے. سب سے پہلے تو میں جب بچیاں جو آتی ہیں, خاص طور میرڈ خواتین جب آتی ہیں, جب ان کے پاس بچے ہوتے ہیں جی, تو میں ان سے سب سے بڑا کلیئرلی کہتی ہوں کہ کیا آپ اس کو چھوڑ کر اپنی انڈیپینڈنٹ لائف جی سکتی ہیں؟ کیا آپ اپنے اگر گھر چلی جائیں گی لڑائی جھگڑوں کے بعد, سب کچھ ہونے کے بعد, جب آپ اپنے گھر چلی جائیں گی تو کیا آپ کے گھر والے آپ کو اسی طرح ٹیک کیئر آپ کے بچوں کی اور آپ کی کر سکتے ہیں جس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو رسپیکٹ نہیں ملتی, آپ کے بچوں کو اپنے گھر کا مان ختم ہو جاتا ہے. یہ جو بچوں کا اپنے گھر کا مان ہوتا ہے نا, کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ شیٹر جب ہو جاتا ہے نا وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا. بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا صبر سے کام لیں. صبر, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صبر برداشت نہیں کرنا, صبر کرنا ہے. کیونکہ جب ہم برداشت کرتے ہیں تو ہم چیختے ہیں, چلاتے ہیں, کام ایک ہی ہوتا ہے, ہم نے برداشت کرنا, حالات چینج نہیں ہوتے. لیکن صبر کا کیونکہ اجر اللہ نے دینا ہے, تو صبر جب ہم کرتے ہیں تو ہم خاموشی سے اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش ہے, تو پھر ہمیں اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے. وقتی تنگی سب کو ہوتی ہے, وقت گزر جائے گا, وقت گزر جاتا ہے. تھوڑا سا تحمل سے, تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنی چیزوں کو حل کریں. اسٹریس, مرد کی زندگی بہرحال مشکل ہے, اس نے باہر بھی کمانا ہے, اس نے گھر بھی آ کر مینیج کرنا ہے. کمپیریٹیولی وہ اکثر میں نے دیکھے مرد بہت شاؤٹ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں اور ڈپریس ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی گھر میں سارے دن میاں کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, سارے کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن عورت کو یہ ضرور سمجھنا ہے کہ مرد جو ہے وہ باہر کے سارے اسٹریسز پتہ نہیں کس کس کی جھڑکیاں کھا کر وہ آ رہا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ مسکرا کر ملیں. اب وہ یہ بات آ کے اپنی بیوی سے تو نہیں ڈسکس کرے گا نا, اور وہ اگر اسے مسکرا کر بات کریں, اس کے پہلے اس کے اندر شکایتیں لگانے کی وجہ اس کو پہلے کھانا دیں, اسے اچھے سے بات کریں. اچھا یہاں کانسیپٹ ٹوٹا ہے. ہمارے آتے ہی سب سے پہلے تمہاری ماں نے یہ کر دیا, تمہارے اس نے یہ کر دیا. یہ جب چیزیں کرتے ہیں تو مرد کا الٹیمیٹ, مرد کا کبھی باہر سے بھی یہی سن کے, مرد کا غصہ کسی پہ نہیں نکلتا, اپنی بیوی پہ نکلتا, اپنی بیوی پہ, کیونکہ اس کو لگتا ہے یہی میری سنے گی اور کوئی نہیں سنے گا. اور اکثر ہوتا بھی یہی ہے کہ بیوی ہی سنتی ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر اس طرح گھر ٹوٹ جاتے ہیں. گھر پہ کام کریں, گھر بڑی محنت سے بنتے ہیں. یہ جو بچے اللہ نے دیے ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا, یہ رعایا ہے ہماری, اور ان کے بارے میں سے سوال ہوگا. تو پلیز اپنے بچوں کے لیے, ان کے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑے کمپرومائزز کر لیں. کمپرومائزز کریں, رائٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا جن کے بچے نہیں بھی ہیں اور ابھی نئی شادیاں ہوئی ہیں, یہاں تو طوفانی کیفیت جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے یہ چیز کہ جیسے ہی بہو گھر میں آتی ہے ویسے ہی وہ یہ کہتی ہے کہ ساری کمانڈ جو ہے وہ میری ہو جائے نا, میں جو ہے وہ بس یہاں کی جو ہے حکمران بن جاؤں. لیکن جو ساس پہلے بیٹھی ہے حکمران تو وہ ہے, اس کا جو ہے گھر ہے, اس نے بچوں کو پڑھایا ہے, لکھایا ہے, بڑا کیا ہے. وہ کیسے برداشت کر لے گی کہ کل کی آئی ہوئی نئی لڑکی جو ہے وہ ساری چیزوں پہ قبضہ کر لے اور ایک قبضہ گروپ جو ہے وہ آ جائے. یہاں تو انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑ جاتی ہے گھروں میں. تو یہ جنگ عظیم جو لگی ہوئی ہے گھروں میں, اس کو کس طرح سیٹل کرنا ہے؟ اس کا میں آپ کو بتاؤں, 3 کیس میرے پاس اس طرح کے آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, 3 کیس. میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس جب بھی میرٹل کاؤنسلنگ کے مسئلے آتے ہیں نا تو اس وقت ہوتا کیا کہ جی ساس کا بڑا ایشو ہے. کوئی بڑی نند ہے وہ بڑی ہی کمانڈنگ ہے, سارے رولز کا چلتا ہے. میں ان کو کہتی ہوں اپنی ساس سے دوستی کر لیں, جنگ نہیں کرنی. اپنی نند سے دوستی کر لیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا, بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ اسے, آپ کے ہسبینڈ نے اگر آپ کی جو ساس اور نند جو ہوتی ہے نا, جب وہ کر رہی ہوتی ہے نا تو جو کس کے آپ کے شوہر پہ سر پہ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان کا بھائی اور ان کا بیٹا ہوتا ہے. اور بیٹا اور بھائی کبھی بھی آپ کے نہیں ہوں گے جب تک آپ تھوڑا ٹائم کے بعد آپ کے ہوتے ہیں. ٹائم لگتا ہے اس چیز میں بہت زیادہ. آپ اپنی ساس, نہیں ٹائم لگتا, آج کل بیویوں کے زیادہ ہو جاتے ہیں. نہیں, ساس اور نند سے دوستی کر لیں. جب آپ کی ساس اور نند سے دوستی ہو جائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہوگا. آپ ان کی رائیولی نہ بنائیں. جب ان کی رائیولی بناتے تو وہ باؤنس بیک ہوتی ہے. اچھا ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ کسی کی شکل نہیں پسند تو وہ جتنا مرضی اچھا بن جائے,
اس کی شکل نہیں پسند تو نہیں پسند, اس کی پرسنالٹی نہیں پسند تو ان لوگوں کو نہیں پسند. یہ جو ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں, ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں. لو میرجز میں یہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں کیسز کم کرتے ہیں تو بہت زیادہ دیکھنے میں, لو میرجز میں مائیں بچوں بیٹوں کے فورس میں آ کر شادیاں تو کر دیتی ہیں پر دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتی کو. اور ہوتا ہے کیا ہے کہ بیٹا یہ سمجھتا ہے کیونکہ میری مانی گئی ہے اور میری اپنی پسند کی بیوی لیا, تو اب وہ اپنی بیگم کو اگنور کرتا ہے, پھر اپنی ماں اور بہنوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. اور بیگم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. لڑکی یہ کہتی ہے کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے, وہ حالانکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ لے کر آئی ہوتی ہے, وہ پوری نہیں ہوتی, پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اچھا, ایسا کیوں دکھایا جاتا ہے ہماری ڈراموں اور فلموں میں کہ ایک جو ہے وہ پرنس چارمنگ گھوڑے پر آئے گا اور آپ کو جو ہے وہ ایک سفید گھوڑے پر یا بگی میں جو ہے وہ لے جائے گا, یا لینڈ کروزر لے کر آئے گا, واٹ ایور جو بھی لوگوں نے جو ہے وہ کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں, اور اس پر لے جائے گا, اور نہ آپ کو وہاں جا کے ناشتہ بنانا ہے, نہ آپ کو وہاں جا کے کھانا بنانا ہے, نہ آپ کو وہاں جا کے کپڑے استری کرنے ہیں, نہ آپ کو برتن دھونے ہیں. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اچھا, ماں باپ بھی نہیں تربیت دیتے کہ بیٹا کچھ سیکھ لو کہ آگے جا کے جو تمہارے کام آ جائے, بس یہ باتیں کر کے ختم کر دی جاتی ہیں. آج کل کی لڑکیوں کو پڑھائی میں لگا دیا جاتا ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو, بس پڑھتے رہو. مجھے پتا ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی اور بہت چھوٹے سے مجھے تو کام کرنے کا بالکل شوق نہیں تھا, میں تو کچن میں بالکل گھسنا چاہتی نہیں تھی, لیکن میری امی نے بڑا زور زبردستی مجھے جو ہے وہ گھر کا کام سکھایا کہ بھائی سیکھو, پڑھنا بھی ہے, ڈاکٹر بننا ہے. پہلا ٹیگ تھا ڈاکٹر بننا ہے, مجھے ڈاکٹر کا ٹیگ چاہیے, اور دوسرا یہ کہ تمہیں کچن میں کھانا بنانا آنا چاہیے, جو مرضی کرو. اور پھر مجھے سیکھنا پڑا کیونکہ یہ میری امی نے مجھے زبردستی سکھایا. سیدھی بات ہے, میں آپ کو صحیح سچی بات بتا رہی ہوں. تو مجھے ایسی بہت ساری لڑکیاں ہوں گی جو نہیں کرنا چاہتی کچن کا کام, روٹی بناتے ہوئے انہیں سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, بٹ ان کو بنانی پڑی. پھر جب ہم اگلے گھر گئے تو ہم نے پھر بنائی, روٹیاں بھی بنا کے کھلائیں, سالن بھی بنائے, اور آفس سے آ کے جو وہ کام بھی کرنا پڑتا تھا. کلینک پہ جو ہے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر روٹی بنا کے پیشنٹ کو بھی جو ہے جا کے دیکھنا ہے, یہ سچویشن بھی آئی. یہاں سے گھر جا کے بھی اکثر کھانا بنانا پڑتا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ چیزیں ہم نے سیکھیں تو آج ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ مینٹیننس سے گزار رہے ہیں. لیکن جنہوں نے نہیں سیکھی ان کے پھر وہ جو لان تان شروع ہوئی اور جو مسائل شروع ہوئے اور گھر کے ٹوٹنے شروع ہوئے, وہ پھر مسائل بڑی دور تک چلے گئے. یہ آپ کی ماں کی تربیت ہوتی ہے آپ کے ساتھ, تو ماؤں نے تربیت کرنا چھوڑ دی لڑکیوں کی. جہیز میں بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کو 2 لاکھ روپے کا بیڈ دے دیا, آپ کو 3 لاکھ روپے کی جو ہے وہ مشین دے دی آٹا گوندنے کی, آپ کو جو ہے وہ یہ دے دیا وہ دے دیا, لیکن تمیز نہیں سکھائی. یہ کیا تھا؟ یہ تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہمارے معاشرے کا. بڑے بڑے اسکولوں میں بڑے بڑے ناموں میں انگلش بولنا سکھا دیتے ہیں. آپ کو 4 جگہ بیٹھ کر مینرز آ جاتے ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے, بدتمیز نہیں آتی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس میں اور بدتمیزی کی لائن پتہ ہی نہیں ہے. آج کل آپ بچے دیکھیں, وہ ماں باپ کہتے ہیں یہ کانفیڈنس ہے, اور دوسرا دیکھ رہا تو یہ بدتمیزی ہے. ہمیں لائن ڈرا ہی نہیں کی کہ یہ بدتمیزی اور یہ کانفیڈنس ہے. صحیح بات ہے. اب وہی چیز ڈیولپ ہو گئی. جب وہ ڈیولپ ہو گئی تو وہ تعلیم دینے کے چکر میں تربیت کہیں کھو گئی ہے. ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. دوسرا جو ہمارا میڈیا ہے سوشل, خاص طور پہ جو ڈراموں میں جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, اس کا بہت امپیکٹ ہے. وہ اتنا امپیکٹ ہے. آپ شوگر پیمپرا نے اب تھوڑا سا کیئر کرنی شروع کی ہے کہ جو محرم رشتے ہیں ان کو نہ خراب کریں, تو بہتری آنی شروع ہوئی ہے تھوڑی سی. تو تھوڑا سا ڈراموں پہ باتیں اپنے پروگرامز میں چیختے ہیں اس بارے میں کہ خدا کے لیے رشتوں کو پامال مت کیا جائے. ہاں, تو چلیں اس پر بہت ضرورت ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت ضرورت ہے. اور بچوں کو پیرنٹس کے بہت زیادہ آتا ہے. ماں نے اگر رسپیکٹ کی ہوگی نا اپنے ان لاز کی, تو بیٹی نے خود بخود کرنا سیکھے گی. اگر ماں نہیں کرے گی رسپیکٹ اپنے ان لاز کی, تو بیٹی بھی نہیں کرے گی. سمپل از دیٹ. ماں پیرنٹس, بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. اگر میری بیٹی کو پتہ ہے کہ جی میری اماں نے جب آئیں گی پھپھو تو ماما نے کتنا کھانا بنایا, تو وہ اس کو خود بخود انڈرسٹینڈ ہے اس نے چیز کی کہ اماں جب میری اس کی شادی ہوگی تو وہ بھی اتنے ہی کھانے بنائے گی, بیکاز شی نو اباؤٹ دیٹ. تو ماں جو کہتی ہے کرتے ہے وہی بچے کرتے ہیں. تو رسپیکٹ کرنا اور تربیت کرنا سب کچھ جو ہے ماں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جن کے شوہر کھانا بناتے ہیں. یقین کریں, وہ اپنی بیوی کو تنگ نہ کریں, تو وہ شوہر جو ہے وہ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں اور بنا رہے ہوتے ہیں اور بیگم کو کھلا رہے ہوتے ہیں. صبح صبح ناشتے بن رہے ہوتے ہیں اور دوپہر کا کھانا بن رہا ہوتا ہے, اور دوپہر کا کھانا بنا کے آفس جایا جاتا ہے.
بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہی ہوں, کہ دوپہر کا کھانا بچوں کو بھی کھلا کے, بیگم کو بھی کھلا کے جو ہے وہ آفس جایا جاتا ہے. مجھے بتائیں اب ایسے شوہر ہر کسی کو تو نہیں مل جاتے. دیکھیے وہ تو خیر محبت کے انتہا ہے مجھے لگتا ہے. میری محبت کی انتہا نہیں, یہ کچھ اور ہے, میں آپ کو پھر بات بتاؤں گی, آن ایئر نہیں بتا سکتی. جو محبت کی شاید انتہا ہے, بہت ہی زیادہ یہ خیال محبت کرتے کی ہیں. انتہا نہیں ہے, یہ کسی اور چیز کی انتہا ہے ان کی بیگم کی طرف سے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, عورت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عورت کا مقام کیا ہے اور عورت نے کرنا کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے. ایک آدمی کچن میں گھس کے کھانا بناتا ہوا اچھا مجھے تو نہیں لگتا, میں تو نہیں اس چیز کی جو ہے وہ مانتی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی ہیں. میں بھی ایک خاتون ہوں, مجھے بھی بہت اچھا لگے گا میرے لیے کوئی کھانا بنائے گا, لیکن کیوں جو کام میرا ہے وہ کسی اور کو کیوں کرنا پڑے؟ کیا اس کو اچھا لگے گا کہ اس کی بیوی باہر جا کے جو ہے وہ آفس میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے؟ نہیں اچھا لگے گا ایک مرد کو. لیکن کیونکہ خواتین اب اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں, آفس بھی سنبھالے ہوئے ہیں, جا بھی رہی ہیں, بات بھی کر رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی. ایون کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم ٹی وی شو کرتے ہیں, ہمارے سامنے کیمرہ ہوتا ہے, ہمارے سامنے آپ لوگ ہیں, ہمارا سوشل ڈسٹینسنگ اتنا زیادہ ہے, لیکن اگر مجھے کبھی لوگوں میں بیٹھنا پڑ جائے, لوگوں میں جانا پڑ جائے جہاں مختلف بہت سارے آدمی بیٹھے ہوں, تو میں نہیں بیٹھ سکتی. آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل کہ میں جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں میں جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایسا ماحول نہیں ملا, ایسی بات نہیں ملی. اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو پھر ہر خاتون کے اندر ہونی چاہیے نا, کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں میڈیا کی خواتین زیادہ بے باک ہوتی ہیں, بولڈ ہوتی ہیں, لیکن میڈیا کی خواتین ہی یہاں پر وہ کام کر رہی ہیں جو ایک گھر میں بیٹھنے والی خاتون کا کام ہے. میڈیا کی خواتین اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہیں, بچے بھی سنبھال رہی ہیں, اپنی پڑھائی کو بھی جو ہے یوٹیلائز کر رہی ہیں, سب چیزیں ہیں. تو یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب. ایسے تو نہیں چلتا کہ ہر خاتون جو ہے وہ کسی پر دھونس اور دھمکی جمائے اور اپنے شوہر کو جو ہے وہ ملازم بنا کے رکھے. ہر چیز فطرت کے خلاف جو ہم کریں گے وہ تنگی ہوگی. یس, سمپل از دیٹ. یس, جو چیز فطری طور پہ ہے, آپ کچھ بھی دیکھ لیں, جو چیز فطری طور پہ عورت نے مقابلہ شروع کر دیا مرد کے ساتھ. فطری نہیں ہے, فطری ہے نا. فطری اگر جب تک ہم فطری چیزوں ساتھ کو چیلنج کرنا شروع کریں گے, ہم غیر فطری عمل ہوں گے. بالکل صحیح. تو فطری چیز کریں, جو جس کا جو رول ہے اس کو ایسے طریقے سے پورا کرنے دیں اور چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. رسپیکٹ ضرور کریں, محبت ضرور کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں رائٹ مل گیا ہم کسی کو ہیوملیٹ بھی کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں ہم محبت کریں, لیکن سم ٹائم ہوتا ہے یہ کہ جب بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ثقیل بھی ہو جاتی ہے اور وہ کثیف بھی ہو جاتی ہے اور وہ محبت کہیں بڑھ جاتی ہے. ایسی محبت, یہ محبت نہیں ہے, یہ کوئی محبت نہیں ہے. آپ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے ڈر کے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایسا محبت میں نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ محبت میں ایک لیول تک یہ جا سکتے ہیں آپ. ایکسٹرا ڈیلی جو ہے وہ کسی کے ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے, محبت نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوں, بچوں کی محبت, اس کی بیگم کی اتنی محبت نہ ہو لیکن بچوں کی محبت بہت زیادہ ہو کہ میرے بچے. بہت سارے لوگ ہمارے سامنے اس ٹائم ہیں, ایسے بہت سارے مرد اس ٹائم ہیں جو اپنا گھر بسانے کی, اب آج کے دور میں مرد گھر بساتے ہیں. پہلے سننے میں آتا تھا کہ عورتیں گھر بساتی تھی, ہماری امیاں بتاتی تھی کہ اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا تھا لیکن ہم خاموشی سے برداشت کرتے تھے نا. لیکن آج کے دور کی عورت جو ہے وہ برداشت کرنا نہیں چاہتی, وہ کہتی ہے توڑ دو, ختم کر دو سب رشتے اور فوراً سے مجھے جو ہے میرے گھر واپس دے دو. اسی لیے تو خلا کی ریٹ زیادہ بڑھ گیا. بڑھ گیا, خلا کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا پنجاب میں, بہت زیادہ ریشو بڑھ گئی, بہت ریشو بڑھ گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ختم ہو گیا, صبر استقامت ختم ہو گئی. عورت کو جو ایک تربیت دی تھی ماں نے اور سمجھایا تھا کہ بیٹا اگر کوئی بڑا جو ہے وہ کوئی بات کر دے تو اسے برداشت کر لینا. آج اگر ایک نئی آنے والی بہو کے جہیز میں سے کوئی چیز نکال کے اس کی نند یا دیور یا کوئی بھی استعمال کر لے تو وہاں جو ہے وہ اٹ کھڑکا شروع ہو جاتا ہے گھر میں. دیکھیں یہ تو بھائی آپ مٹیریلسٹک ہو گئے نا, دیکھیں ہم مٹیریلسٹک ہیں, ہمارے ذہن میں آج کل کی لڑکی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب میرا اپنا گھر ہوگا تو میں یہ ساری چیزیں سیٹ کروں گی. جی ٹھیک ہے, جب اپنا گھر کا کانسیپٹ اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ جب ہمارا اپنا گھر ہوگا, وہ اپنا جو سسرال ہوتا ہے وہ اپنا گھر کنسیڈر ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, نہ ہی سسرال والے تو اس کو اسپیس دیتے ہیں کہ وہ ایک نئی جگہ کا, جب ایک جگہ نیا پودا لگاتے ہیں نا اس کو بھی محبت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو عزت دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو آپ پانی ڈالیں خطب وہ گرو کرتا ہے. تو یہ تو ہیومن بینگ ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر لگایا جاتا ہے, آ جاتا ہے جب وہ بندہ, تو اس کو سپیس دینا سسرال والوں کا بھی حق ہے کہ اس کو سپیس دیں, اس کو رسپیکٹ دیں, اس کو اس کی برتھ ڈیز کو بھی اسی طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح اپنی بیٹی کی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب ہم یہ کریں گے, گیو اینڈ ٹیک کریں گے تو رشتے بہت بہتر ہو جاتے ہیں. بہو کی بات کو بھی اس طرح اگنور کرنا سیکھیں جس طرح آپ اپنی بیٹی کی بات کو اگنور کرتے ہیں. بیٹیاں کتنا کچھ کہہ جاتی ہیں, بیٹے کتنا کچھ کہہ جاتے ہیں ماں باپ کو, لیکن ماں باپ اس کو برداشت کرتے ہیں.
اگنور کرتے ہیں, لیکن اگر بہو یا داماد کچھ کہہ دیں تو اس پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتا نا, تو یہ غلط ہے ہمارے یہاں, یہ غلط ہے. اوور آل ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے, ہم ہر کسی پہ ہائپر ہو جاتے ہیں. جو ابھی سیل کوڈ کا واقعہ ہے, ہم برداشت ہی نہیں ہے ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ ساری باتیں ہم نے کر لی, اب ہم آ جائیں اس کو کہ ہم نے ٹھیک کیسے ہونا ہے. اگر کسی بھی بزرگ سے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی ٹینشن ہے, وہ بہو ہے, وہ داماد ہے, وہ جو بھی پرسنالٹی ہے, کوئی بیٹی ہے, بیٹا ہے, جو بھی ہے, تو اسے کس طرح کا رد عمل کرنا ہے ان بزرگ کے اپوزٹ کہ وہ بزرگ جو ہے وہ اس سے محبت میں, ان کی جو نفرت ہے وہ محبت میں کنورٹ ہو جائے. اچھا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ بزرگ ہر گھر میں ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, فار ایگزامپل اگر میں 25 سال کی ہوں یا میں 30 سال کی ہوں تو میں اپنی عادتیں تبدیل نہیں کر سکتی. مشکل لگتا ہے مجھے عادت تبدیل کرنا, ٹھیک ہے, صحیح, پکے ہو. لیکن ہم ایک جو ہمارے بزرگ ہیں وہ 65 پلس ہیں اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ عادات تبدیل کر لیں. یس, اٹس کوائٹ ہارڈ. ایک آدھی صدی گزار چکے ہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو چیز, ایک دوسری چیز یہ, کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل کسی دوسروں کے رویے ہمارے اختیار میں نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں, ہم ان پہ پریشان ہو جو ہمارے اختیار میں ہے. اب مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بزرگ غلط بھی ہیں, غلط بات بھی کر رہے ہیں, کہ وہ فوکس اسٹربن ہو گئے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ, وہ اپنی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اسی طرح ہونی چاہیے, ان کی باتیں, ٹھیک ہے, وہ چینج نہیں ہوں گے. اب وہ بار بار کریں تو آپ ان کا پاسبل وے دیکھیں کہ ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ان کو چیلنج نہ کریں. جب ان کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ پھر وہ کیونکہ ایک زندگی گزاری ہوتی ہے اور ایک وہ جوانی ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ضعیف ہو جاتے ہیں, ان کے کئی معاملات اس طرح نہیں ہوتے جس طرح عام جوانی میں ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ چڑچڑے بھی ہوتے ہیں, ان کو غصہ بھی آتا ہے, اریٹیشن بھی ہوتی ہے, اپنے آپ کو ایک کمزوری کا احساس بھی ہوتا ہے, انسیکیور بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انسیکیور بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کو آپ احساس دلائیں کہ آپ ان کو محبت دیں, ان کو احساس دیں کہ آپ سیکیور ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں. جب ہم یہ چیزیں کریں گے ان کے ساتھ تو وہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی اور وہ خود بخود بہتر ہونا. ایک وقت آتا ہے, آپ دیکھیں بزرگ ایک وقت آتا ہے وہ بھی ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں اس طرح ہوں گی. کل ایک بزرگ خاتون کی سٹوری میں دیکھ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ, اور وہ ان کی بہو اور بیٹا جو ہے وہ ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے ہیں باہر بازار میں, اور وہیں چھوڑ کر ان کو چلے گئے ہیں. اور پھر نہیں پتا 3 گھنٹے سے وہ بزرگ عورت جو ہے وہ سڑک پر گھوم رہی ہے, اپنے بیٹے اور بہو کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ ابھی وہ یہیں پر تھے اور وہ انہیں سڑک پہ بے یارو مددگار چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کیوں بتائیے؟ دیکھیں ایک تو ظاہر ہے بیٹے کی تربیت بیٹے نے غلط کیا. دیکھیں اس لڑکی کا میں کہتی اتنا قصور نہیں ہوتا جتنا آپ کے اپنے بیٹے کا قصور تھا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اگر آپ کا بیٹا نے یہ حرکت, ان بزرگ خاتون کے بیٹے نے یہ حرکت کی تو ساری غلطی میں کہتی بیٹے کی ہے. بالکل. ہم کسی اور, وہ تو دوسری گھر کی آئی بندی تھی نا, اس کو آپ کو خون کا رشتہ تھا ہی نہیں اس کے ساتھ, اس نے کیا, اس کی سمجھ آتی ہے, چلو کوئی بھی لاجک تھی, اس نے بھی غلط کیا لیکن کوئی بھی لاجک دے سکتی ہے, لیکن بیٹے نے یہ کیا اور بیٹے نے اس بہو کا ساتھ دیا, یہ سب سے بڑی غلطی. اس کو روکنا چاہیے تھا کہ جیسی بھی ہے ماں میری, غصہ کرتی ہے, چیختی ہے, ناراض ہوتی ہے, بہرحال وہ میری ماں ہے. اور وہ 80 پلس خاتون, 80 پلس, میں وہ ویڈیو دیکھ کر پریشان ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے پر. ٹھیک ہے وہ خاتون ظاہر ہے کہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ وہ بولتی بھی ہوں گی, گھر میں شور بھی مچاتی ہوں گی. سم ٹائم الزائمر کی پیشنٹس ہو جاتے ہیں, ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں, ان کو بہت ساری چیزیں نہیں یاد رہتی اور وہ بہت سارے پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. ان کو بہت پرانی باتیں تو یاد ہوں گی لیکن ریسنٹلی کی بات, یا وہ کہتے ہوں گے کہ پرانی باتیں تو ساری اماں جی کو یاد ہے اور ابھی جو بات کی وہ یاد نہیں, حالانکہ وہ ان کی بیماری کا حصہ ہے. تو یہ چیزوں پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا بیٹا آپ کا خون ہے, بالکل صحیح. وہ اگر غلط بہو کرے تو سمجھ آتی ہے, بیٹا کرے تو یہ ہماری غلطی, شاید ہم تربیت صحیح نہیں کر سکتے, تربیت نہیں صحیح کر سکے. صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب جہاں اتنے بچے جو ہے وہ ایک ماں کے یا ایک باپ کے ہوں, وہاں پہ تربیت کا بھی تو فقدان نظر آتا ہے نا. دیکھیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ 8 بچے ہونا 2 ماں باپ سنبھال لیتے ہیں, لیکن 8 بجے 2 ماں باپ نہیں سنبھال پاتے, نہیں سنبھال سکتے. بڑھاپے کی عمر میں تربیت کا فقدان نہیں ہے, مجھے نہیں خیال. پرانے دور میں کوئی پہلے والے پیرنٹس بہت اوبیڈینٹ تھے, اتنے اوبیڈینٹ تھے کہ وہ اپنی ماں کی بات, اور کوئی ایک سب, اگر 8 تھے 10 تھے 12 تھے, سب کے سب ہوتے تھے. ایسی بات نہیں ہے یہ کہ تربیت کا فقدان ہے, کچھ نہیں. کچھ ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو اتنا مٹیریلزم آ گیا, بہت زیادہ پیسے کی جنگ شروع ہو چکی ہے ہر جگہ,
पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ बस पावर और पैसा। दूसरा नंबर पे हम ज़ाहरी शोशा में बहुत आ गए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। हर चीज़, हमारे दोस्त चेंज हो गए, हमारे सर्कल चेंज हो गए, हर चीज़ ही चेंज हो गई। सही बात है। हमें सिर्फ वो बंदा अच्छा लगता है जो हमारी तारीफ करता है, वो बंदा अच्छा लगता है जो हमारे आगे पीछे फिरता है, झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है, चमचे अच्छे लगते जो हैं हम, हाँ हमें वो अच्छा लगता है। फिर हम उन्हीं से ताल्लुक बनाते हैं, तो फिर जो अपने घर का जो रिश्ते होते हैं उनको हम तोड़ देते हैं और हम कहते हैं ये तो तंग करेगा, क्या करना है जाकर, छोड़ो, क्या करेंगे जाकर। पहले स्टील के चम्मच हुआ करते थे ना, आज शीशे के और प्लास्टिक के चम्मच हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, डिस्पोजेबल इस्तेमाल करो और फेंक दें। वही ना, वो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो लोग भी ऐसे ही हो गए और लोगों के मामलात भी ऐसे ही हो गए। कहते हैं कि लोग चाय की पत्ती की थैलियों की तरह होते हैं, जब तक उन्हें पानी में डिप ना करो उनकी असली रंगत का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप उनके साथ चलेंगे नहीं। वो तावीज़ वाली चाय पीते हैं ना, तावीज़ वाली चाय मैं कहती हूँ उसको, जो हम जो है वो टी बैग वाली चाय पीते हैं, तो वो टी बैग जो है ना, वो जब तक आप उसे पानी में डालेंगे नहीं, वो एक टी बैग से काम नहीं बनता, वो रंगत ही नहीं निकलती, फीकी फीकी चाय लगती है जब तक आप 2 टी बैग ना भिगोएं। यानी आजकल लोगों के लेवल्स भी ऐसे ही हो गए हैं कि हर शख्स जो है वो अपने अंदर जो है वो इतनी सी जो है ना वो सुकूनत रखता है कि आप उसमें समो नहीं सकते। और यहाँ लोग जो सच्चे दिल के लोग हैं वो दूसरे शख्स को अपना महवर बना के उसके साथ अपनी ज़िंदगी को अटैच करके अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। ये मोहब्बतों के चक्कर जो हैं वो आज की दुनिया के किस्से ख़त्म हो चुके हैं। ये मोहब्बत वो हीर रांझा में अच्छी लगती थी, मोहब्बत सस्सी पन्नू की अच्छी लगती थी। आज कोई हीर रांझा या सस्सी पन्नू आपको नहीं मिलेगा। आज आपको सारे ही माशाल्लाह ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके पास 4-4 5-5 लोग हैं जो अपनी मोहब्बत के जो है वो इजहार सबसे कर रहे हैं, और जिसके पास जो टाइम अवेलेबल है उससे उस टाइम पे मोहब्बत का इजहार हो रहा है। तो हमारे पास जो इस वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी आ रही है ना डॉक्टर साहबा, ये उन ख़वातीन में आ रही है जो किसी भी शख्स पे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को जो है वो उसके हवाले करके जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी का महवर बना के सब कुछ जो है वो सौंप देती हैं, और उसके बाद जो है वो रोने बैठ जाती हैं कि हमने तो इससे मोहब्बत की थी और इसने हमारे साथ धोखा किया। इवन के लोग यहाँ तक नहीं बताते कि वो शादीशुदा होते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो शादीशुदा हैं। अंदाज़ा लगाइए, ये हमारे माहौल के ये हमारे लेवल्स हो गए हैं कि हम सच बोलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये कि ये किसी तरीके से ये जाल में फंस जाए। आपने चिड़िया को देखा होगा, मछलियों को देखा होगा कैसे जाल में फंसाते हैं, ऐसे ही हमारे रिश्ते हो गए हैं। तो इस रिश्ते को बचाना है तो हमें सोचना और समझना होगा कि हमें ज़िंदगी को कैसे जीना है। कोई एक आखिरी मैसेज दे दीजिए ताकि हम फिर प्रोग्राम का अख्ताम करें। बस मैं ये चाहूँगी कि जब भी आप रिश्तों की बात करें, चाहे आपके दोस्त का रिश्ता हो, चाहे आपकी फैमिली में रिश्ता हो, बातचीत ज़रूर करें। इससे पहले कि बदगुमानियाँ बढ़ जाएं, इससे पहले नफ़रतों में बदगुमानी नफ़रतों में तब्दील हो जाए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए बातचीत करें, उनसे बैठ कर डिस्कस करें, कोई इख्तिलाफ़ है उसको भी डिस्कस करें, आर्गूमेंट्स नहीं करने, डिस्कशन करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सोफिया सोहेल साहिबा आपका कि आप तशरीफ़ लाईं, और हमने आज बड़े ही जो है वो एक डिफरेंट अंदाज से जो है इन रिश्तों को निभाने और रिश्तों को संभालने की बात की है। आपको ये प्रोग्राम कितना पसंद आया मुझे ज़रूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। आप यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी कोहिनूर @9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखेंगे तो मेरे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे डेट के साथ, और इस पर कमेंट्स भी करें और साथ इसको शेयर और लाइक भी करें। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रोग्राम में जो बात हो रही है उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर लें। कोई एक चीज़ अपने अंदर से बदलने की कोशिश करें तो आप यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता करके कोई एक बारिश का कतरा बनता है और फिर जो है वो ये कारवां चलता रहता है। ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, झूठ बोलना छोड़ दें। जब रिश्तों में झूठ आ जाता है तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।